बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत मुखालिफ तहरीक, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इदारों के मुखालिफ बयानी आया और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मिन्नवन उसे तस्लीम किया और PDM के प्लेटफॉर्म पर प्रचार किया, तो कुछ JUI के रहनुमा ने उनसे इख्तलाफ किया, उस बयानी से इख्तलाफ किया। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इख्तलाफ राय का गला घोंटने के लिए अपने कुछ करीबी साथियों की कुर्बानी दे दी। वो कुर्बानी के बाद JUI में इस तरह की कैफियत पैदा हो चुकी है। सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है हाफिज अहमद साहब ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके मुताल्लिक, आपको साइडलाइन करने के मुताल्लिक JUI के किसी रहनुमा से हमारी बात हुई, तो उनसे हमने पूछा कि साइडलाइन क्यों किया गया हाफिज साहब को, तो उनका ये कहना था कि बड़े बड़े मकासद के लिए कुछ कुर्बानियां देना पड़ती हैं। तो क्या आप कुर्बानी के लिए वाकई तैयार थे? आज दिल की बात जरा खोल के कर दें, आप काफी दिन से खामोश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, हमारे अब्दुल गफूर हैदरी साहब की शायद आप बात कर रहे हैं। चूँकि मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करना चाहता, इसलिए आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम लेना चाहता हूँ। कुर्बानी तो यकीनन वो दे रहे हैं और आपकी वो इतला भी दुरुस्त निकली है। जमाती ज़राए ने उसकी तस्दीक की है, जो आपकी 92 में जनाब राना अजीम साहब ने इंकिशाफ किया था कि मौसूफ जो है वो जिस अंदाज में लाहौर में गाड़ी में बैठकर जिस अंदाज में थे और उन्होंने 25 मिनट तक वहाँ पर जो दुहाई दी और माफ़ी मांगी है, वो भी कौम के सामने आ चुका है और उसकी तस्दीक भी बाकायदा हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुर्बानी यकीनन देने वाली है, तो उसकी भी कुर्बानी दे देनी चाहिए। कि अगर आप एक तरफ से तो इस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि हम जो है वो आपको सियासी उमूर में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, और फिर मुलाकात करके और उनको कहते हैं कि हमें ऊपर मिलाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ उसके ख़िलाफ़ तादीबी तक कार्रवाई की जाए। अगर वाकई आपने अपने दस्तूर और उसूल की बुनियाद पर इस तरह कार्रवाई करनी है, तो फिर अपने सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें कि जब वो बलूचिस्तान में उनको कहा था कि जनाब मुझे वज़ीर आला बनाया जाए, और जिसके ख़ुद जमात के अंदर भी इतराफ़ किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर पंडोरा बक्स खोलने के शौकीन हैं हमारे दोस्त, तो यकीनन वो पंडोरा बक्स खुलेगा और ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जनाब PDM की क़यादत ने तो कह दिया है कि जनाब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन कायदुल इख्तिलाफ साहब पेरोल पे रिहाई के बाद फ़ौरन उन्होंने कहा था कि मैं नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हूँ और अगर मुझे ज़मानत पे रिहा किया जाता है तो मैं बातचीत करूँगा। अब बताया जाए कि क्या बयानिया नवाज़ शरीफ का चल रहा है, जिसकी तायीद में जो है मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, या बयानिया जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जिसको कायदुल इख्तिलाफ बनाया गया है? क्या हमारे PDM के दोस्त जो है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कोई तादीबी कार्रवाई करेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि जब उसूल की बात होगी, दस्तूर की बात होगी, तो फिर सबको उसके लपेट में आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर फायज हो। ये बात तो नहीं है कि अगर छोटे से किसी को सच कहने के बुनियाद पर जो है आप इस तरीके से ऐसी दफ़ा लगा देंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बात की है आज भी मैं उस पर खड़ा हूँ, और वो ये बात है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात की है वो आज भी मैं इस पर दावेदार हूँ, चैलेंज करता हूँ कि वो PDM के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक नहीं था। लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख़ुद कई बार ये बात नहीं की कि हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हम उसका नाम नहीं लेना चाहते? क्या यही बात जनाब बल्लवार साहब ने नहीं दी? तो सबके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करके एक ही लाठी से सबको हाँकेंगे, और अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो यकीनन फिर ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। मौरूसी जो है वो सियासत को आगे पनपने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद सब ज़बान खोलेंगे, और जब ज़बान खुलेगी फिर कोई भी उससे बच नहीं सकेगा। अब सर, ये तो आपने ये जो वज़ीर आला वाली बात है, ये मौलाना अब्दुल वासे की बात नहीं की आपने? नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बाकायदा बात की है उनसे। ये तो सब यहाँ मशहूर है, बलूचिस्तान में बच्चे को पता है, बल्कि खुद उन्होंने इस बात की है और पार्टी इजलासों में ये बात सामने आई है और मौलाना के भी इल्म में है, और उस पर बाकायदा तौर पर उनको डांट भी पड़ी है।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں نرم ہڈی ہوتی ہے اور جہاں پر اپنے مفادات کے حوالے سے ہوتے ہیں تو ان کو دستور بھی نظر آتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتی تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دستور پہ عمل درآمد کرنا ہے تو پھر سب کو عمل درآمد کرنا ہوگا، اور پھر یہ پنڈورا باکس جو اگر آج انہوں نے کھولا یہ کھلا رہے گا، اور پھر وہ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ وہاں اجلاسوں میں کہتے تھے کہ ہم جان لگا دیں گے اور دوسری پارٹیاں مال لگا دیں گے، یہ بھی ریکارڈڈ وہاں پر باقاعدہ اجلاس میں یہ بات کی گئی ہے، کتنا مال لگا، کس کا لگا، کس طرح لگا، یہ تمام باتیں، اور کون مرا، ہمارے ورکر مرے، کس طرح مرے، آزادی مارچ میں کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یقیناً ہم اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ پھر ایک چیز بتائیے گا صاحب کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ نہیں طے تھا پی ڈی ایم میں کہ یہ بیانیہ نہیں ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ایسی بات آئی ہے سامنے، کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں طے ہوئے معاملات سے ہٹ کر انتہائی حد تک آگے چلے گئے ہیں میاں نواز شریف کے بیانیے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب جس مشن پہ نکلے ہیں اس بیانیہ کے حوالے سے یقیناً شہباز شریف جو ہے اس بیانیہ سے کوسوں دور ہے، اور وہ آج بھی پیرول پہ رہائی کے بعد بھی وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تمام اخبارات میں چھپا ہے۔ یہ کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا یہ باتیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال اس وقت سامنے ہے اس حوالے سے ان کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے آگے بات بڑھ رہی ہے۔ حافظ صاحب، آپ کو سائیڈ لائن کرنے کے حوالے سے بیشتر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سینئر رہنما جو ہے وہ اب آپ ہیں، آگے سربراہی کے لیے اگر کسی شخص کا انتخاب ہوتا تو وہ آپ تھے، یہ خدشات پہلے بھی مولانا کو تھے، تو اب کی بار آپ کے موقف کو وجہ بنا کر پرانے خدشات بھی دور کر لیے گئے آپ کو سائیڈ لائن کرنے کے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تعلق ہے پارٹی کا، پارٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سن 73 میں حضرت مفتی محمود نے مجھے اپنے یعنی قلم سے رکن بنایا تھا، اور میں مولانا سے 7 سال پہلے رکن بنا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے رکن تھے، اور کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جمعیت علماء اسلام سے اس انداز میں فارغ کرے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے اس صورتحال میں بالکل ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر کسی بھی مرحلے پر حق بات کی ہے ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، ان کو بالکل اسی طرح سائیڈ لائن کیا جائے۔ نہ ہم پہلے عہدے کے طلبگار تھے نہ آج طلبگار ہیں، نہ ہم پہلے منصب کے طلبگار تھے نہ آج طلبگار ہیں، لیکن ہم ہی سمجھتے ہیں کہ دستور پہ عمل درآمد سب کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ تو نہیں ہے کہ ایک اس حوالے سے اگر وہ آج مجھے شوکاز کی بات کرتے ہیں تو وہ فیصلہ پہلے کر دیتے ہیں، شوکاز بعد میں دے دیتے ہیں، تو 1-2 شوکاز پھر ہماری طرف سے بھی کسی وقت آ سکتا ہے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ بہت دور تک آگے چلا جائے گا۔ اب صاحب آپ کی سوچ، آپ بہت پرانے اس کے جماعت کے رکن ہیں اور آپ کی بڑی خدمات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، آپ پر کوئی یہ قدغن بھی نہیں لگا سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کرپشن یا کوئی مفاد کی بات کی ہو، آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے۔ آزادی مارچ ہوا، میاں نواز شریف کی تصویر مولانا صاحب کے برابر تھی، لاہور آئے، اسلام آباد چلے گئے، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ لاہور کوئی نہیں ملا، جو ہوا وہاں پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا، اب بھی پی ڈی ایم کے جلسوں میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کون خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو سارا حساب لیا جائے گا نا، دائرۂ یوم حساب آ رہا ہے، اور یقیناً اس حوالے سے میں نے یہی جو بات کی ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ JUI جو ہے وہ جان لگائے گی اور دوسرے پارٹیاں مال لگائے گی، یہ ان ریکارڈڈ لوگوں نے بات کی ہے، اور یقیناً ان تمام چیزوں کا احتساب ہوگا، اور آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، اور یقیناً اب جب لوگ بولنے لگے ہیں تو یقیناً بولیں گے، اور پورے ملک کے کونے قدروں سے لوگ بولتے جائیں گے انشاءاللہ۔
حافظ صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کرپشن کے کیس میں تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں، ان کے 2 اہم قریبی ساتھیوں کو طلب کیا ہوا ہے. کیا آپ بھی مولانا کے مطابق یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائی ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی شواہد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب نے آج تک جو کارنامے انجام دیے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی خاص توقع نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے ان کا، تو ان مناصب پر جو لوگ بھی رہے ہیں مجھ سمیت، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور احتساب کے لیے جو ہے نا باقاعدہ طور پر قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان کے ہو. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ 3 سال تک لوگوں کو آپ قید میں رکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ریفرنس بھی دائر نہ کر سکے. تو یہ صورتحال ایسی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیب کو شاید کسی اور حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یقیناً کہ جو لوگ جا کر 25 منٹ تک سیف ہاؤس میں ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ معاملات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے. حافظ صاحب، ایک اور ذرا بتائیے گا مجھے کہ آصفہ بھٹو کی انٹری ہو گئی ہے ملتان جلسے میں. مریم صاحبہ ملتان جلسے میں آئی، آپ نے ان کی ایک تصویر دیکھی، گاڑی کے اوپر بالکل کھڑی ہیں، اور ان کی دادی کو وفات کو ابھی 3 دن ہوئے ہیں، جنازہ نماز جنازہ کو. ایک ہمیشہ آپ لوگوں نے، مولانا صاحب نے فتویٰ بھی جاری کروایا، کیا بھی، کہا بھی کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، حلال نہیں ہے، عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اور یہ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق بھی آپ بتا دیں کیا ہے. تو اب 2 خواتین پی ڈی ایم میں، ان کی تقریر جو ہے سب سے اہم رکھی جاتی ہے، ان کے پیچھے پوری پی ڈی ایم کی قیادت جا رہی ہے. تو کیا سیاست میں آگے حلال حرام، یا سیاست میں آ کر باقی تمام چیزیں جو فتوے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ اب تو آپ دعا کریں کہ پورے خاندان کو لوگ لے کر نہ آ جائیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اب دیکھا دیکھی جو ہے نا پوری خاندان کو لے کر آئیں گے تو پھر نہ مرد زن کی جو ہے وہ تمیز رہے گی. بلکہ ماشاءاللہ اب تو موروثی سیاست کا جو انداز چل رہا ہے اس کو تو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو. اب کوئی ایسی جماعت باقی نہیں رہی ہے کہ جو اس حوالے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو. حافظ صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آصفہ بھٹو کی جو سیاسی انٹری ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے مد مقابل ہے؟ یعنی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف لڑتے لڑتے آپ نے مستقبل میں آپسی لڑائی کی بھی تیاری کر لی. دیکھیں، یہ تو سب پتہ چل جائے گا، کیونکہ گلگت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب کشمیر میں جو کچھ ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا. اب 8 تاریخ کو جب اجلاس ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ اگر لائے عمل طے ہو چکا ہے استعفوں کا. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے چینل پر ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر استعفے ہیں تو جمع کر دیے جائے. اب دوبارہ اس پہ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پنڈورا باکس کھلے گا اور دوبارہ ان چیزوں سے انحراف کیا جائے گا جن کے متعلق حتمی فیصلے پی ڈی ایم کے جو ہے وہ پروگرام میں کی جا چکے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو کی گئی ہیں یہ ایک ایک کر کے سامنے آئیں گی. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے جو بات آگے چل رہی ہے، اب تو مریم بی بی نے بھی بات کر لی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ وہ اقتدار ہمیں لے کر دے دے اور واپس چلا جائے. تو بہرحال عجیب بات ہے کہ اگر خود اقتدار لیا جائے، کسی کو ان کو دینے کے لیے لیا جائے تب تو مداخلت جائز ہے، اور اگر کسی اور کو دیا جائے تو پھر ناجائز ہے. بہرحال یہ سارے تضادات سامنے آ گئے ہیں. اب صاحب یہ بتائیے گا کہ اور آپ کی نظریات سے اتفاق کرنے والے، آپ کا جو نظریہ ہے جس پر آپ بالکل حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، بلوچستان کے اندر یا پوری آپ کی جماعت کے اندر کتنے لوگ، میں نام نہیں پوچھنا چاہتا، کتنی کی تعداد ہے جو آپ سے ہم خیال ہے؟ دیکھیے، ہم نے اس حوالے سے تو کوئی اس طرح ہوم ورک نہیں کیا، لیکن یقیناً چیدہ ہمارے بہت سے ایسے بزرگ اور جنہوں نے اس اپنے خون پسینہ کیے جماعت کے لیے جن کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں.
وہ ملک کے تمام حصوں میں بھی ہیں اور وہ آپس میں مل بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دستور کے مطابق عمل کیا جائے۔ نہ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی قید ہے، نہ ہمیں کسی سے اختلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دستور کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر دستور مجھ پہ لاگو ہوتا ہے تو وہی دستور تمام لوگوں پہ لاگو ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کو تو دستور کے ذریعے ذبح کیا جائے اور دوسرے کے حوالے سے جو ہے آنکھیں بند کی جائے، اور جو اس وقت ہو رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات جو موروثی ہے، اس حوالے سے یقیناً جمعیت علماء اسلام میں جو ایک جان پیدا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میرے بات کرنے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں میں حوصلہ بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہے اس حوالے سے بول بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں۔ صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا، جب یہ بات ہوئی کہ مال کسی اور کا جان ہماری، یعنی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی جان، قربانیاں ان کی، تو کیا پھر جماعت کے اندر جو لوگ تھے جو جماعت کے ساتھ مخلص ہیں وہ خاموش رہے؟ خاموش نہیں ہے نا، وہ تو بول رہے ہیں نا۔ ظاہر ہے کہ میں کوئی باہر سے تو نہیں آیا ہوں، میں جمعیت کے اندر بھی ہوں، بول رہا ہوں، اور بہت سے لوگ آ رہے ہیں، بلوچستان کے کافی لوگ آئے ہیں۔ آج بھی ایک پورا وفد آ کے ملا تھا اور وہ یہی رونا رو رہے تھے۔ اب مشکل یہ ہے کہ جو بولے گا وہ کنڈا کھولے گا، اس لیے پہلے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بات کرنا سب سے پہلے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک رو چل پڑتی ہے تو پھر دیکھا دیکھی سب اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب یہ جو ایک خوف تھا یا ایک اسی انداز کی بات تھی، اس کو جب ہم نے توڑا ہے تو اس کے بعد یقیناً لوگ بولنے بھی لگے ہیں اور بولیں گے بھی لوگ۔ حافظ صاحب، ایک آخری سوال، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک اسی کلیے پہ چل رہی ہے کہ ایک کا جان اور ایک کی مال، تو آپ کو یہ تحریک کا مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے؟ کب تک اسی کلیے پہ براجمان رہے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ سفارتکار بھی برسر پیکار رہے ہیں، مختلف ممالک بھی رہے ہیں، اور مختلف ممالک سے بھی باہر فنڈ آتے رہے ہیں۔ صرف تحریک انصاف کی فارنر فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر پارٹی کے حوالے سے فنڈنگ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو نہ چھیڑا جائے، اور اگر ان کو چھیڑا جائے گا تو یہ سارے ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ مختلف ادوار میں جو کچھ ہوا ہے وہ تمام کے تمام کچا چٹا جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور پھر یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یعنی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اگر چنگاری بھڑکی ہے تو پھر آگ بھی لگ سکتی ہے۔ بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون جو میزبانی کر رہی ہے لاہور کے جلسے کے حوالے سے، اس حوالے سے حکومتی خدشات اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اقدامات پر بات کریں گے۔ سینئر لیگی رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب ہمیں ایک بریک کے بعد جوائن کر رہے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اپوزیشن کی تحریک اور بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے خدشات۔ حکومت ایک جانب کرونا وائرس کے خلاف برسر پیکار ہے، معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے، لیکن اپوزیشن جلسوں پر بضد ہے۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے کہیں نہ کہیں پر کرونا وائرس کو بھی مات دینی ہے اور حکومت کو بھی مات دینی ہے۔ تو اسی کشمکش میں معاشی نقصان کتنا ہونے کا خدشہ ہے اور عوامی طور پر رد عمل میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ناظرین، اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر مسلم لیگی رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب، آپ سیاستدان بھی ہیں اور کاروباری شخص بھی ہیں، سیاست پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ بطور ایک کاروباری شخص کیا لاک ڈاؤن کے متحمل ہیں؟ میں آپ کو ایک گزارش کروں، میں ابھی آپ کی یہ سن رہا تھا، رانا صاحب کی بھی سن رہا تھا، اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی سن رہا تھا، اتفاق سے یہ میری بات ایک ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، میں ذرا سن لیجیے۔ میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ذی شعور نہ ہو، جس کو یہ شعور نہ ہو، جس کو یہ سمجھ نہ ہو، جس کو عقل نہ ہو۔ میں ایک دعوت نامہ دیتا ہوں کہ جی آپ نے یہاں پہ اکٹھے ہونا ہے، اور اس دعوت نامے پہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو بیماری ہے یا جو اس وقت وائرس ہے وہ کتنا سنگین ہے یا کتنا مہلک ہے، اور اس کے باوجود لوگوں کا اس جلسے میں یا اس دعوت میں یا اس میرے کہنے پہ وہاں پہ اکٹھا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟
اب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کا متحمل کون ہوگا؟ کیا یہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے یار؟ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ سب کچھ کھلا رکھیے، کوئی وائرس نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے، آپ مارکیٹیں کھلی ہیں، جائیے آپ کیمرہ لے جائیے، جائیے، میں لاہور کی بات کر دیتا ہوں، چلیے آپ دور نہ جائیے، میرے پاس آ جائیے، میں آپ کو 2-4 مارکیٹوں میں یا میرے قریب میں دیکھ لیجیے، جا کے دیکھ لیجیے، کوئی اسی طرح رش سب کچھ ہے۔ تو پھر یہ کیوں؟ مطلب میں نہیں سمجھ پایا، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، اس وقت جو حالت ہے، آپ نے کاروبار کی بات کی، میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ بہت اتار چڑھاؤ آئے، وقتی طور پہ ہوتا ہے، کوئی 2-4-6 مہینے کے لیے ایک سلمپ آتا ہے اور اس کے بعد پھر کاروبار چل پڑتا ہے۔ پچھلے 2.5 سال سے 2.25 سال سے یہ برابر تواتر کے ساتھ یہ چل رہا ہے، اور اس کا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، دور نظر نہیں آ رہا کہ وہ کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے اور کب یہ ٹھیک ہوں گے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا بڑا، اور اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ لوگوں نے کہا جی کہ ڈالر کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو میں اگر آپ میری خاطر تھوڑا سا اگر تکلیف کر لیں تو پچھلے اتوار کا اور اس کا آپ اپنا امپورٹ بل نکال لیجئے۔ امپورٹ کیا ہوتا ہے؟ امپورٹ اس وقت ہوتی ہے، آپ کی بڑھتی ہے جب آپ کے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہوتی ہے، جب لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ کی امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کا امپورٹ بل نہیں ہوگا تو آبویسلی آپ کی فارن کرنسی کے اوپر اتنا پریشر نہیں آئے گا۔ شیخ صاحب، یہ ایک بڑی عام چیز ہے، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں۔ نہیں بالکل شیخ صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ عوام تنگ ہے، آپ نے کاروبار کا پوچھا نا؟ ہاں جی، میں عوام تنگ ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، مہنگائی ہے، سارا کچھ آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا جی جو بھی ہے اپنے مستقبل کے لیے جلسے میں پہنچے، کورونا ہوتا ہے جو بھی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کاروبار نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہے یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، یہ معاشرت کو تباہ کر رہی ہے، جب آپ کو پتہ ہے یہ عوام کے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے سے بہتر نہیں کہ آپ کی پی ڈی ایم ساری ریزائن دے تو حکومت خود ہی فارغ ہو جائے گی۔ تو آپ اتنی دیر کرنے میں کیا وجوہات ہیں؟ بالکل، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے میرے خیال میں شاید لیٹلی اب سنا نہیں ہے آپ نے کہ 13 دسمبر کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا اسلام آباد جو ریلی ہے، میرے خیال میں شاید، اور ریلی کے بعد شاید پھر اس کے بعد آپ اپنے ریزائن کر جائیں گے، اور ریزائن کرنے کے بعد آپ لوگ بالکل اکثر مقصد کیا ہے، مطلب اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ جس سے آپ کا ملک بچ جائے، ملک کے عوام جو ہے جو اس وقت معاشی طور پہ پس رہے ہیں وہ بچ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ بھی چلتا رہے۔ اب زیادہ کوشش یہ ہے کہ معصوف ریزائن کر کے گورنمنٹ کو ریزائن کر دے اور گورنمنٹ اپنے معاملات کو انٹرم گورنمنٹ کی طرف لے جائے اور اس پہ ایک فیئر الیکشنز ہو جائیں، جو الیکشنز ایسے ہوں جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور وہ الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد جو بھی منتخب حکومت آئے گی، کیا ایسے الیکشن پاکستان میں ہوں گے؟ کو دیکھے گی۔ کیا ایسے الیکشن پاکستان میں ہوں گے جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو؟ اس وقت جو اس وقت حالات ہیں، میں نے آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہونا یہ چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت ساری باتیں، میرے خیال میں شاید آپ کے اس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوگا اور میں اتنا شاید آپ سے شیئر بھی نہ کر سکوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی پوری ٹوٹل آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، آپ ان کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھتے، ان سے ہاتھ ملاتے، ان کا مشورہ لیتے، ان سے بیٹھ کے طے کرتے۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا، اس کا فائدہ عوام کو۔ حکومت نے یہ کہا کہ الیکشن اصلاحات کے لیے بیٹھا جائے، نیا جو سٹرکچر ہے اس کے لیے بیٹھا جائے۔ آپ کی اپوزیشن کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کووڈ پالیسی کے حوالے سے جو پارلیمانی اجلاس ہوتا ہے اس میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹھیں گے کیسے؟ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ میں جناب آپ کو
میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ بات تو آ گئی ایک آپ کے بیان میں، آپ نے بھی لب اینڈ افیکشن میں یہ بات دہرا دی حکومت کی کہ جی وہ یہ کہتے ہیں بھائی جو شخص ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، جو کسی کے سلام لینے کو تیار نہیں، کیوں بیٹھا جائے اس کے ساتھ؟ کیا ہم اتنے تاولے ہوئے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے خود میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کو اسپیکر کے گھر میں 3 میٹنگیں ہوئی، اس میٹنگز میں ان کیمرہ تھی، میٹنگوں میں وہ باتیں ہوئی اور اس کے بعد آپ نے آ کے باہر آ کے جو باتیں اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھیں آپ نے وہ باتیں آ کے باہر پریس میں اندر آپ نے کہہ دی۔ اب آپ کا یہ جب ایٹیٹیوڈ ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ کون بیٹھ کے بات کرے گا؟ آپ تو سیریس نہیں ہیں، آپ تو یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کے حلے سے، اپوزیشن کے ایک مارچ سے جو آپ نے اسلام آباد کی طرف آخری آپشن رکھا ہے اس کے بعد استعفے، اگر اس سے کوئی غیر جمہوری قوتیں آ گئیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو حکومت ہوگی، بالکل حکومت ہوگی، اپوزیشن نہیں ہوگی۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں گا، یہ میری بات نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے اپنے پاس اور اس کو تویز بنا کے رکھ لیجئے۔ اس وقت کوئی غیر جمہوری طاقت جو ہے وہ اس ملک میں مسلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی اکانومی کا بہت برا حال ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا درینہ دوست جو ہے جس کو آپ سعودی عرب کہہ لیجئے، آپ اس کو ٹرکی کہہ لیجئے، آپ اس کو چائنا کہہ لیجئے، مطلب کوئی آپ کے ساتھ، ایون امریکہ کے لیے جن کے لیے آپ تلوے چاٹتے رہے ہیں جن کے، وہ بھی آپ سے نالا ہے، مطلب کوئی آپ کے جب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں، تو پھر کس کے ساتھ بیٹھ کے بات؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے حکومت نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس میں اپنے تجاویز دینی تھی، لیکن آپ نے دیکھا مصروف نے اپنی بات کی اور اس کے بعد کسی کی سنے بغیر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ رویہ جب ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ اپنی عزت محسوس کریں گے اس میں؟ اور سارے قائدین تھے اس میں اور سب قائدین نے اس میں بائیکاٹ کر دیا اس کا، اس لیے کہ آپ کو سننا گوارا ہی نہیں ہے، آپ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں اسی لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جب باتیں تب ہوتی ہیں، دیکھیں میری یہ بات یاد رکھیں کہ اپوزیشن کا سٹیک اتنا بڑا نہیں ہوتا، حکومت کا سٹیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب کل میاں شہباز شریف صاحب نے جو میڈیا کے دوستوں سے ملاقات کی، کل میاں شہباز شریف صاحب نے جو میڈیا کے دوستوں سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ضمانت مل جاتی ہے، ابھی تو میں پیرول پہ ہوں، اگر مجھے ضمانت مل جاتی ہے تو میں نیشنل ڈائیلاگز جو ہے اس کی طرف جاؤں گا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائیلاگ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، میاں صاحب بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ کسی صورت میں تو کس کے نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا، یہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک ذاتی ایک ایجنڈا یا ذاتی ایک رائے ہے، لیکن ان کو اس رائے کو پورا کرنے کے لیے میری بات سن لیجیے آپ ذرا، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، میں کسی میں مسلط نہیں کر سکتا اپنی رائے۔ میاں صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن اس رائے کو کنفرم کرنے کے لیے اس رائے کو پارٹی صدر کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی صدر بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں شیخ صاحب، بالکل کیوں وہ نہیں وہ رکھ سکتا ہے رائے، دیکھیں وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ٹیسٹ کرانے کے لیے، ویریفائی کرانے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کروانے کے لیے اس کو اپنی پارٹی میں جانا پڑے گا، اپنی پارٹی سے اس کی رائے لینی پڑے گی۔ جی شیخ صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کل بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور جب اپوزیشن لیڈر یا صدر مسلم لیگ نون وہ کر رہے ہیں تو پھر وہ تو پارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بات نہیں مانتا جی، آپ میاں شہباز شریف کی بات نہیں مانتے یا یہ پروگرام میں بات دیکھیں میں نہیں میری بات سن لیں ذرا غور سے، میری بات سن لیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، JUI، ANP اور باقی جملہ پارٹی اب ایک نیا فورم بن گیا ہے جس کا نام ہے PDM۔ اب اس PDM میں آپ فرض کیجئے میاں شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے میں آپ کو نیشنل ڈائیلاگ میں جانا پڑے گا، بسیط صدر میرا یہ خیال ہے یا میری یہ رائے ہے یا میری یہ تجویز ہے، PDM کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی تو رائے ہو سکتی ہے، جب آپ کو جانا پڑے گا PDM میں، اب دیکھیں نا آپ کو اس PDM میں اس رائے کو لے کے آپ کو PDM کے فورم پہ جانا پڑے گا، چلیے آپ یہ بتا دیں، آپ اپنی ذاتی حیثیت سے یہ بتا دیں، اتفاق نہ کریں شیخ صاحب آپ ذاتی حیثیت سے یہ بتا دیں کہ آپ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ذاتی رائے چلے لگا لیں، اس سے متفق ہیں یا نہیں؟
نہیں میں بالکل رائے دے نہیں سکتا اس پہ، کیونکہ اس لیے کہ میری رائے کو میٹر رکھتی نہیں ہے. نہیں آپ میں نے آپ سے اپنے رکن قومی اسمبلی ہے، آپ ہی کے پاس جانا ہے نا انہوں نے. آپ میری بات سن لیجئے نا، میری بات سن لیجئے، آپ میری بات سن لیجئے، میری بات سن لیجئے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ان کے رویے کی بات کر رہا ہوں. مجھ جیسے فقیر آدمی کو وہ جیل کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، تو میں کیا اس کے ساتھ بات کروں گا، میں یا کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا. اس کو مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پورے پاکستان کے عوام کو، پورے پاکستان کی اپوزیشن کو میں مطلب ختم کر دوں گا، بالکل ختم کر دوں تاکہ میں اکیلا رہ جاؤں. اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اکیلا کیا کرے گا. پھر نہیں، ہم میاں شہباز شریف صاحب، یہ ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو اپنا رویہ یا جو ان کی اپنی تجویز ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں گے اور اپنی تجویز دیں گے. اس کے بعد اس تجویز پہ کیا عمل ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات رائے ہو سکتی ہے یہ تجویز اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جائے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم اس تجویز کو ایکسیپٹ کر لے، پھر ایگزیکیوشن ہو تو تب اس پہ کوئی بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ شیخ رحیل اسکر صاحب اس حوالے سے. اپنے کے لیے ناظرین، کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور بلوچستان حکومت کے کورونا وائرس کے حوالے سے خدشات پر بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ایک جانب وفاقی حکومت ویکسین خریدنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، تگودو بھی کی جا رہی ہے، بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، تو برسر پیکار بلوچستان حکومت بھی ہے. بلوچستان حکومت کو اس وقت کورونا وائرس کے حوالے سے کن خدشات اور مشکلات کا سامنا ہے، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی میں جوائن کیا ہے. شاہوانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہوانی صاحب، بلوچستان اس وقت گزشتہ لہر کے مقابلے میں کس حد تک متاثر ہے؟ دیکھیں، ہم تو ایکٹیو 22 فروری سے ہو گئے تھے جب ایران میں کووڈ کے کیسز سامنے آنے لگے. اسی وقت ہم نے بارڈر بھی سیل کیے تھے، کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے، آئسولیشن اسٹیبلش کرنے پہ ہم نے کام کا آغاز کیا. اور ابھی تک جو ہے 96 آئسولیشن فیسلٹیز ہیں ہمارے، 2148 بیڈڈ، 68 کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش ہیں 8000 افراد کے لیے، 57 ہاسپٹلز جہاں پہ کورونا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، 1103 ہمارے بیڈز ہیں ان ہاسپٹلز میں. اور اسی طرح 802 ہمارے ڈاکٹر صاحبان فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کوئی 3400 ہمارا پیرامیڈکس ہیں اور 2500 کے قریب نرسنگ اسٹاف. اور لہر جو ہے، پہلی لہر ظاہر ہے وہ ونٹر کے اختتام اور سمر میں اس کی پیک آئی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ مارچ میں 7% کیسز تھے، اپریل میں وہ بڑھ کے جو ہے 13 ہو گئے تھے، اور پھر مئی میں 23% اور جون میں 25%. پھر یہ ڈکلائن آئی تھی اگست میں 10% اور سپٹمبر میں 10.2%. اکتوبر میں سنس مارچ لویسٹ ہمارے کیسز رپورٹ ہوئے تھے 2.1%. لیکن یہ کہ نومبر میں اگین کیسز بڑھے ہیں اور 7% کی ہماری شرح رہی ہے. لیکن دسمبر کا کل پہلا دن جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے اس کا 10% کیسز جو ہے پازیٹیو آیا. اب اس میں یہ فرق یہ ہے گزشتہ کے مقابلے میں کہ پہلی لہر جب آئی ونٹر کے اختتام سمر میں اس کا پیک آیا، اور اب یہ ہے سیکنڈ ویو میں کہ سمر کے اختتام اور ونٹر میں اس کے پیک کا خطرہ ہے جو زیادہ جو ہے شدید اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ڈاکٹر شاذلی صاحب نے بھی جو ایک لیڈنگ پلمونالوجسٹ ہے، انہوں نے بتایا کہ اب پی سی آر مشینوں میں چونکہ جو کووڈ کی جو سیمپل ہیں وہ پراپر فوری طور پہ ڈائگنوز بھی نہیں ہو سکے گا. وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ کووڈ نے اپنی جو ساخت ہے اس کو میوٹیٹ کیا ہے اور کافی کمپلیکس ہو گیا ہے. کچھ شواہد بلوچستان میں آج بھی مجھے کسی فرد نے بتایا کہ ایک آدھ اموات ایسے واقع ہوئے ہیں لیکن وہ ڈائگنوز ہوئے بغیر، لیکن سمٹم جو ہے وہ کووڈ کے آئے تھے. اموات میں اضافہ ہوا ہے اس گزشتہ مہینے. آپ نے جس طرح کا خدشات کا آپ نے اظہار کیا اور یہ بڑا خوفناک ہے، اور یہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو کیا اس صورتحال سے بچنے کے لیے، نپٹنے کے لیے بلوچستان حکومت نے کیا حکمت عملی بنا رکھی ہے؟ آپ لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اسے ہی جاری رکھیں گے یا آگے جا کے مزید کوئی اور حکمت عملی تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن جو ہے کوئی دل پسند ہمارا فیصلہ اسٹریٹجی کبھی نہیں رہا. بالت مجبوری پہلے بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑا تھا اور پوری دنیا میں بالت مجبوری کرنا پڑا تھا. اب بھی خدا نخواستہ اگر کیسز تیزی سے بہت بڑھتے ہیں تو لاک ڈاؤن کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی چارہ ہے نہ رستہ ہے.
SOPs पे अमल दरामद की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी बता दिया कि 5 से 12 दिसंबर तक SOPs प्रमोशन अवेयरनेस कैंपेन वो रन करेंगे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसका हिस्सा होगा। ऑलरेडी भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, वक्तन फ़वक्तन मीडिया के सामने हाजिर होकर गुजारिश भी करते हैं लोगों से। अब तक तो ये है कि हमारे जो तालीमी इदारे 10 जनवरी तक तो हमने बंद कर दिए हैं, और जिन शॉप्स में, जिन शॉपिंग मॉल्स, शवानी साहब आप भी ऑपोजिशन के जलसा मुतासरीन में शामिल हैं। जो कोयटा में जलसा हुआ था उसके बाद नताइज क्या रहे? वायरस का फैलाव किस हद तक तेज हुआ? अब पंजाब हुकूमत जलसे की इजाजत दे रही है कि आप जलसा कर लें, रोकेगा कोई नहीं, लेकिन उसके बाद मुकदमात दर्ज होंगे। आपकी नजर में इनका फैसला कैसा है? आपको किस किस्म के नताइज का सामना करना पड़ रहा? जी, PDM के जलसे के बाद जो है 3 गुना हमारे केसेस में इजाफा हुआ, और 16 अक्टूबर को जो जेलम में जलसा हुआ था उसके बाद भी मैंने वो डिटेल शेयर किए थे एक टॉक शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। जेलम जलसा 16 अक्टूबर के बाद जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरी मुकम्मल हो जाती है उसमें भी 3 गुना इजाफा हुआ था। यानी 16 अक्टूबर से कबल पंजाब में 100, 102, 150, 160 ये एवरेज थी, और जलसे के 2 हफ्ते बाद आप वो डेटा उठाकर देखें 300 प्लस, और अब तो उससे भी ज़्यादा हुए। इसी तरह पेशावर के जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेशावर जलसे के बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो और ये पूरे मुल्क का भी आप डेटा उठाएं, PDM जलसों के बाद जो है केसेस में 3 गुना इजाफा हो चुका है। अब मजीद वो मल्टीपल होता जा रहा है, और खुदा न ख्वास्ता पीक अगर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में आ गई तो बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। मैंने एक तजवीज़ फ्लोट किया था कि जलसा भले PDM की हो, अपोजिशन जमातों की हो, गवर्नमेंट किसी का भी हो, अगर 300-400 से ज़्यादा उसमें लोग शिरकत करते हैं तो NOC के साथ ये नती किया जाए कि मुतल्लिका जो जलसा गाह है उसे क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया जाएगा, तावक्त ये कि सबके सैंपल कलेक्ट ना किए जाएं, और जिनके सैंपल कलेक्ट हो गए लेबॉर्ट्री से, जिनका पॉजिटिव आएगा रिपोर्ट, उसे फिर वहां से आइसोलेशन फैसिलिटी में ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाए। जिनके नेगेटिव आएंगे उन्हें जलसागाह से अपने घर जाने दिया जाए। इसके अलावा मुझे कोई और सूरत नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि PDM शवानी साहब ये तो हो गया कोरोना का मामला, वो इसरार कर रहे हैं। बलूचिस्तान हमेशा एहसास से महरूमी का शोर मचता है बलूचिस्तान के हवाले से। अपोजिशन जमातें भी यही शोर उठाती हैं, बहुत सी करते। बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, इनका हल क्या है, किन मुश्किलात का सामना है तमाम मसाइल को हल करने के लिए? जी, हल जो है इंसाफ से होगा, और बराबरी से होगा, और प्रायोरिटी से होगा। पाकिस्तान एज अ फेडरेशन, जर्मनी में जब 70-89 में जब यूनिफाई हुए तो दोनों जर्मनी, तो वेस्टर्न जर्मनी का जो बजट है वो जब सरप्लस होता हर साल, वो ऑटोमेटिक उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, वो ईस्टर्न जर्मनी को वो वसाइल पैसे शिफ्ट होते थे, और फिर उस ईस्टर्न जर्मनी को उन्होंने डेवलप किया, और आज देखें जर्मनी एक है और सब खुशहाल हैं। दुनिया के 28 फेडरेशन में यही फार्मूलाज मौजूद हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पीछे रह गए हैं, जिनको पास्ट में बैड गवर्नेंस का भी एक उसमें वजह रहा, या पास्ट में फेडरल गवर्नमेंट जिनको नजरअंदाज जिन एरियाज को करती रही, उन्हीं को डेवलप किया जाए। चाइनीज जो मॉडल है CPEC का, वो भी यही है। बहुत शुक्रिया लियाकत शवानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अब जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने की तैयारियां जारी हैं, फंड्स भी जमा किए जा रहे हैं, तो इस जलसे की इजाजत हुकूमत ने क्यों दी है, क्या सोच कर दी है, क्या हिकमत अमली है? राना साहब से ही जानेंगे। राना साहब, क्या वजूहात हो सकती हैं कि जलसे की आप इजाजत दे दें एक ऐसे शहर में जो ही हॉट स्पॉट सिटी है, जहां पर केसेस तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए यासर, ये फैसला इसलिए किया गया कि हुकूमत को पास जो रिपोर्ट्स थी उनकी रोशनी में ये फैसला हुआ कि हर सूरत में इन्होंने जलसा करना है, तसादम का रास्ता इख्तियार करना है, और एक दिन का जलसा जो है कई दिन तक चलते रहना है। और इन्होंने बाकायदा प्लान बना रखा है, पोजीशन है जो इनके पास इतला थी कि उस प्लान के मुताबिक कम अज़ कम 1 दिसंबर से काम शुरू होना था, और 13 दिसंबर तक रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा लाहौर में फटा रहना था, जिससे कारोबार भी मुतासर होना था, जिससे इंतज़ामी अमूर भी मुतासर होने थे, और जिससे खुदा न खास्ता को रियासत के खिलाफ एक बड़ी जो कह सकते हैं लड़ाई शुरू होने वाली, ये सिलसिला होता। जिसके बाद हुकूमत ने फैसला किया, और ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुशावरत से हुआ कि इनको फ्री हैंड दे दिया जाए, कर लें जलसा, एक दिन का जलसा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इन्हें रोकेंगे तो हर रोज़ जलसा होगा। अब इनको जलसे की इजाज़त दे दी गई, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करूँ, ये भी फाइनल हो चुका है
کہ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ٹیسٹوں کی جو تعداد ہے نا کرونا ٹیسٹ کی اسے بڑھا دیا جائے گا، اور عوام کو روزانہ یہ بتایا جائے گا کہ جناب اتنے کیسز بڑھ گئے ہیں، یہ ریشو جاری ہے، اور خدا نخواستہ ان کے جلسے کے بعد اگر ریشو بڑھتی ہے تو لاہور دیکھیں، یاسر صرف لاہور سے لوگ تو نہیں ہیں، پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کسی نے ماسک پہنا ہوگا؟ 1% بھی نہیں ہوگا کسی نے ماسک پہنا ہو۔ یہ جو آج بھی انہوں نے کہا نا جی ہم نے 7 لاکھ ماسک بنائے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر رکھے ہیں، میرا ماسک بھی انہوں نے کرونا سے بچانے کے لیے رکھ لیے ہیں، کرونا کے لیے نہیں رکھے، وہ کرونا سے بچانے کے لیے رکھ لیے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کو اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ایک خبر بریک کر دوں کہ اگلے 4 سے 5 دن بعد لاہور کے ٹریڈرز جو ہیں وہ پی ایس کے متحدہ اپوزیشن کے خلاف سڑکوں پہ آنے لگی ہے، یعنی انجمن تاجران جو وہ ہے آنے لگی ہیں جی، وہ کہنے لگے ہیں، کیونکہ اب خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر واقعی یہ ریشو بڑھ گئی اور زیادہ تعداد ہوگی تو پھر جائیں گے لاک ڈاؤن کی طرف، اور لاک ڈاؤن کی طرف اگر خدا نہ خواستہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی آپ کو پتہ معاشی صورتحال کیا ہوگی، مارکیٹوں میں کیا رہ جائے گا۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر اب فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور جلسے سے امپیکٹ کیا پڑا ہے۔ بیانیہ جو اپوزیشن کا ہے اسے تبدیل کرنے کی تیاریاں حکومت کی جانب سے کی جائیں گی۔ ناظرین، دلاس 4 سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔